बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत ज़ैद बिन असलम अपने वालिद मोहतरम से बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कश्ती में सवार हुए तो आपने हर जानवर के एक जोड़े को साथ लिया। तो उनके असहाब ने कहा कि हम कैसे सुकून के साथ रह सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ शेर भी सवार है। तो अल्लाह ताला ने शेर पर बुखार मुसल्लत फरमा दिया। ये रूए जमीन में सबसे पहला बुखार था। तब ही से शेर दायमी बुखार में मुब्तला रहता है। फिर उन लोगों को चूहिया से शिकायत हुई तो उन्होंने शिकवा किया कि ऐ नूह अलैहिस्सलाम, ये चूहिया तो हमारा खाना पीना और दीगर सामान वगैरह खराब कर रही है। तो अल्लाह ताला ने शेर के दिल में ये बात डाल दी कि वो छींक मारे। चनाचे शेर ने ऐसा ही किया तो उसकी छींक से बिल्ली निकल पड़ी तो चूहिया बिल्ली को देखकर छुप गई। एक दूसरी रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया गया कि कश्ती में हर जानवर के एक जोड़े को लेकर सवार हो जाएं, तो आपने फरमाया, मैं शेर और बकरी के साथ क्या करूंगा, भेड़िया और बकरी के बच्चे के साथ, कबूतर और लोमड़ी के साथ किस तरह निबाह की सोचूंगा। तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम से पूछा कि ऐ नूह, इन जानवरों में अदावत किसने पैदा की? तो आपने अर्ज किया कि या अल्लाह आपने। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तो फिर मैं ही इनके दरमियान ऐसी उल्फत और मोहब्बत पैदा कर दूंगा कि ये एक दूसरे के लिए नुकसानदेह नहीं होंगे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया कि तुम लोगों को मालूम है कि शेर चिंगाड़ते हुए क्या कहता है? सहाबा कराम ने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा वाकिफ हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो कहता है कि ऐ खुदा, मुझे किसी नेक और अच्छे आदमी पर मुसल्लत ना फरमायो। मुबस्सिरीन ने लिखा है कि शेर ख्वाब में अक्सर मौत की खबर देता है, इसलिए कि वो लोगों को मौत के घाट उतार देता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मरीज को इसकी आफियत और खैरियत की खुशखबरी देता है। अगर किसी ने ख्वाब में शेर देखा और ऐसे देखा कि शेर उसको नहीं देख रहा बल्कि आदमी शेर को देखकर भागने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी ताबीर ये होगी कि वो जिस चीज से खौफ खा रहा था उससे उस शख्स को निजात मिल जाएगी, यानी साहिब ख्वाब को निजात मिल जाएगी। मजीद उसे इल्म और हिकमत की दौलत भी नसीब होगी। कुरान करीम में इरशाद है, फिर जब मुझको डर लगा तो मैं तुम्हारे यहाँ से मफरूर हो गया। मुझको मेरे रब ने दानिशमंदी अता फरमाई और मुझको पैगंबरों में शामिल कर दिया। अल्लामा मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अगर किसी ने देखा कि शेर उसके सामने आ गया और वो आदमी उससे भाग रहा है, तो इसकी ताबीर ये होगी कि देखने वाला दायमी बुखार में मुब्तला हो जाएगा या कैद खाना में जिंदगी गुजारेगा, इसलिए कि बुखार मोमिन के लिए कैद खाना है। कभी ऐसा भी होता है कि देखने वाला किसी मरज में मुब्तला हो जाता है। अगर किसी ने देखा कि वो शेर के बाल या गोश्त या उसकी हड्डी लिए हुए है, तो ताबीर ये होगी कि किसी हाकिम या दुश्मन से मालो दौलत मिलेगा। अगर किसी ने यह देखा कि वो शेर पर सवार तो हो गया है लेकिन उसे खौफ भी महसूस हो रहा है, तो देखने वाला किसी परेशानी या आजमाइश में मुब्तला होगा। लेकिन अगर सवार होने वाला उससे खौफ नहीं खा रहा, तो फिर ताबीर ये होगी कि वो अपने दुश्मन पर गालिब आ जाएगा। अगर किसी ने देखा कि वो शेर के साथ बगैर खौफ व हरास लेटा हुआ है, तो ताबीर ये होगी कि देखने वाला दुश्मन से महफूज रहेगा। अगर किसी ने यह देखा कि वो शेर का सर खा रहा है, तो किसी सल्तनत का बादशाह बनाया जाएगा। अगर किसी ने यह देखा कि वो शेर को चरा रहा है, तो ताबीर ये होगी कि वो किसी जालिम हाकिम के साथ भाईचारगी का मामला करेगा। अगर किसी ने देखा कि वो अपनी गोद में शेर के बच्चे को लिए हुए है, तो ख्वाब देखते वक्त अगर उसकी बीवी हामला थी, तो इसकी ताबीर ये होगी कि वो एक लड़के को जन्म देगी। अगर ऐसा न हुआ तो फिर इसकी ताबीर ये है कि वो किसी अमीर के बच्चे की परवरिश करेगा। अगर किसी शख्स ने यह देखा कि शेर उसे देखकर चिंगाड़ रहा है, तो ताबीर ये होगी कि देखने वाला बीमार हो जाएगा। अगर किसी आदमी ने देखा कि शेर ने उसे कत्ल कर दिया है, अगर वो गुलाम था तो वो आजाद हो जाएगा, वरना देखने वाले को किसी हाकिम से डर होगा। अगर किसी ने यह देखा कि शेर उसकी खुशामद कर रहा है, तो इसकी ताबीर ये होगी कि उससे अजीबो गरीब अमूर सरजद होंगे। बाज़ औक़ात इस ख्वाब की ताबीर ये भी हो सकती है कि दुश्मन मगलूब हो जाएगा। ख्वाब में हाथी देखने की ताबीर अजमी बादशाह से दी जाती है, जिससे लोग डरते तो हैं लेकिन वो बादशाह कम अकल होता है। वो खामखा के काम में मुलव्विस हो जाता है और जंगली चालों से वाकिफ होता है।
اور اگر کسی شخص نے دیکھا کہ وہ ہاتھی پر سوار ہوا ہے یا اس ہاتھی کا مالک بنا ہے یا اس پر خود کو سواری کرتے ہوئے دیکھا تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو بادشاہ کی قربت حاصل ہوگی اور وہ اچھا مرتبہ حاصل کرے گا اور اس کی عزت و سربلندی زمانہ دراز تک قائم رہے گی۔ بعض نے کہا ہے کہ ہاتھی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ایسا اجمی شخص ہے جو بہت طاقتور اور قوی ہے، چنانچہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ہاتھی پر سوار ہوا اور ہاتھی اس کی فرما برداری کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کسی طاقتور اجمی بخیل آدمی پر غلبہ پا لے گا۔ اور اگر کسی نے دن میں خواب دیکھا کہ وہ ہاتھی پر سوار ہو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ اس تعبیر کی وجہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں اگر کوئی شخص اپنی عورت کو طلاق دیتا تھا تو اس جگہ کے لوگ اس آدمی کو ہاتھی پر بٹھا کر اس کا جلوس نکالتے تھے تاکہ ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے۔ اگر کوئی بادشاہ جنگ کے زمانہ میں یہ خواب دیکھے کہ وہ ہاتھی پر سوار ہو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بادشاہ جنگ میں ہلاک ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ ہاتھی اس پر حملہ کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص پر بادشاہ کی جانب سے کوئی مصیبت نازل ہوگی، اور اگر وہ شخص بیمار ہے تو اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اگر کسی نے خواب میں کسی ہتھنی کی رکھوالی کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی اجمی بادشاہ سے اس کی دوستی ہوگی، اور اگر کسی نے خود کو خواب میں ہتھنی کا دودھ دوتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص کسی اجمی بادشاہ سے مکر اور دغا کر کے مال حاصل کرے گا۔ یہود کہتے ہیں کہ ہاتھی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر عزت و توقیر سے کی جاتی ہے، چنانچہ جو اس پر سوار ہوا تو اس کو عوام میں عزت ملے گی، اور اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ ہاتھی نے اس کو سونڈ سے مارا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کو کوئی بلائی حاصل ہوگی۔ بعض نے کہا ہے کہ ہاتھی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر سخت مصیبت میں گرفتار ہونا ہے، مگر وہ اس مصیبت سے نجات پا لے گا۔ نصارہ کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں ہاتھی کو دیکھا مگر وہ اس پر سوار نہیں ہوا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے بدن کو نقصان پہنچے گا یا پھر اس کا مال و دولت جاتا رہے گا۔ اگر کسی نے شہر میں مرا ہوا ہاتھی دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بادشاہ کا کوئی مقرب شخص فوت ہو جائے گا، اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ کسی ہاتھی کو ہلاک کر دیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص کسی اجمی پر غلبہ حاصل کر لے گا، اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ ہاتھی نے اس کو اپنی پشت سے پھینک دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کی موت واقع ہو جائے گی۔ اور اگر کسی ایسے علاقہ میں جس میں ہاتھی نہیں پایا جاتا کسی نے ہاتھی کو خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر فتنہ و فساد ہے، اور یہ تعبیر ہاتھی کی بدصورتی اور برا رنگ ہونے کی وجہ سے ہے، اور اگر کوئی عورت ہاتھی کو کسی بھی صورت یعنی رنگ اور صفت میں دیکھے تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی ہاتھی کی تعبیر گائے کی طرح قحط سالی سے بھی کی جاتی ہے، اور اگر کسی شہر میں طاعون پھیلا ہوا ہے اور وہاں پر کوئی شخص خواب میں دیکھے ہاتھی شہر سے جا رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شہر سے طاعون کی وبا جلد ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ کتا رکھنے والے گھر سے فرشتوں کے رکنے کا سبب یہ ہے کہ کتا کثرت سے نجاست کھاتا ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ بعض کتے شیاطین ہوتے ہیں اور ملائکہ شیاطین کی ضد ہے، لہٰذا ضدات یعنی شیاطین اور ملائکہ کا جمع ہونا محال ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کتے میں بدبو ہوتی ہے، اور ملائکہ چونکہ پاک اور صاف ہستیاں ہیں وہ بدبو کو ناپسند کرتے ہیں، اور اس سے بچنے کا ان کو من جانب اللہ ہدایت ہے، لہٰذا گھر میں کتے کا رکھنے والا فرشتوں کے دخول، ان کی رحمت، استغفار اور برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب کسی گھر میں فرشتے داخل ہوتے ہیں تو اگر اس گھر میں شیاطین ہوتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں، لیکن کتا پالنے والے اس رحمت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ وہ فرشتے جو تصویر اور کتے کی وجہ سے گھروں میں داخل نہیں ہوتے وہ فرشتے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت لیے ہوئے دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، لہٰذا وہ فرشتے جو حفظہ کہلاتے ہیں یا وہ جو روح قبض کرنے پر مامور ہیں وہ ہر گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کتے یا تصویر کے ہونے سے ان پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ حفظہ یعنی کرامن کاتبین کسی حال میں بھی انسان سے جدا نہیں ہوتے کیونکہ وہ انسان کے اعمال لکھنے پر مامور ہوتے ہیں۔ کتے کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر غلام سے کی جاتی ہے،
اور کبھی اس سے ایسا شخص مراد ہوتا ہے جو ارتکاب معاصی میں دلیر ہو، یعنی بہت سے گناہ کرنے کا عادی ہو۔ بعض موبرین نے کہا ہے کہ کتے کی دلالت راستے سے اٹھائے ہوئے ایسے بچے پر ہوتی ہے جس کی تربیت کوئی کم عقل آدمی کرتا ہو۔ اکثر اوقات کتے کی تعبیر پولیس کے بچے بھی ہوتے ہیں، اور کتا کمزور دشمن کی بھی علامت ہے، اور کتا چوکیدار پر بھی دلالت کرتا ہے، اور اکثر اوقات بدعتی پر بھی دلالت کرتا ہے، اور اکثر کتا بخار پر بھی دلالت کرتا ہے، اور کبھی کتے کی دلالت کمینگی، ذلت نفس پر بھی ہوتی ہے، اور کبھی اس کی دلالت مال جمع کیے بغیر دنیا کے حریص ہونے پر بھی ہوتی ہے، اور کتوں کی دلالت اہل دنیا پر بھی ہوتی ہے۔ خواب میں کتا دیکھنا کفر اور اللہ کی رحمت سے نا امیدی پر اور جھوٹ بولنے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ کتے نے اس کو کاٹ لیا ہے یا اس کے کھرونچے لگا دیے ہیں یعنی زخم کر دیے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو دشمنوں سے اذیت یعنی نقصان پہنچے گا۔ اگر کسی نے شکاری کتے کو خواب میں دیکھا تو یہ حصول رزق کی دلیل ہے۔ کتیا کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر معاندین یعنی دشمن رکھنے والی قوم کی کمینی عورت سے کی جاتی ہے۔ خواب میں کتیا دیکھنے کی دلالت ایسی عورت پر بھی ہوتی ہے جو اپنے خاوند کی عزت اور حفاظت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی ہو۔ اگر کسی نے کتیا کا بچہ خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر اس کمینے بچے سے کی جاتی ہے جو زمین پر پڑا ہوا ملے۔ اگر کسی نے خواب میں کتا بھونکتے ہوئے دیکھا تو اس سے مراد بری حسلت والا کمینہ آدمی ہے، اور خواب میں کتیا کو بھونکتے ہوئے دیکھنا تکلیف اور برے لوگوں اور دھوکہ پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں چرواہے کا کتا دیکھنا بادشاہ کی طرف سے کوئی فائدہ ملنے پر دلالت کرتا ہے، اور پالتو کتا ظالم دشمن کی نشانی ہے۔ بادشاہ کا خواب میں سلجوقی کتا دیکھنا ایسی قوت کی دلیل ہے جو کسی دوسرے سے مدد طلب کرنے سے مستغنا کر دے، یعنی بادشاہ کو بے پرواہ، بے نیاز، جسے کسی چیز کی خواہش یا حاجت نہ ہو، یعنی بے فکر کر دے۔ اگر کسی نے خواب میں کتا پکڑا تو خدمتگاروں میں سے ایسے آدمی کا مصاحب بنے گا جو اس کے ساتھ انتہائی محبت کرے گا۔ اگر کسی کو کتے نے خواب میں کاٹا تو اس کو دوست یا خادم کی طرف سے مصیبت اور سخت تکلیف پہنچنے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کتوں کے ساتھ شکار کر رہا ہے تو دلیل ہے اس کی آرزو اور اس کی خواہش پوری ہوگی۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کتوں کو مار رہا ہے تو دلیل ہے کہ وہ اپنے دشمن پر غلبہ پائے گا۔ اگر کسی نے خواب میں وہ کتے دیکھے جو گھروں کی حفاظت پر مامور ہیں تو ان کو خواب میں دیکھنا بیوی اور اس کے سامان کی حفاظت پر دلالت کرتا ہے، اور ان کتوں کو بیمار دیکھنا مرض اور نقصان پر دلالت کرتا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ سامان کے ختم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ کھیل اور مقابلہ والا کتا عیش و عشرت اور لذت پر دلالت کرتا ہے، اور اگر خواب میں اس کتے کو کوئی عارضہ لاحق ہو جائے تو یہ خوشی کے ختم ہونے اور غم لاحق ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کسی نے خواب دیکھا کہ وہ کتے کا گوشت کھا رہا ہے تو دلیل ہے کہ اپنے دشمن پر غلبہ اور فتح پائے گا، اور دشمن کا مال خواب دیکھنے والے کو ملے گا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ خود کتا بن گیا ہے تو تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس علم عظیم سے نوازے گا، اور اس پر اترانے کی پاداش میں اس علم کو خواب دیکھنے والے سے سلب کر لیا جائے گا، یعنی واپس لے لیا جائے گا۔ خواب میں کتے کو بھونکتے دیکھنا کمینے انسان سے ناپسندیدہ کلام سننے کی دلیل ہے۔ خواب میں کتیا کا دودھ پینا خوف کی علامت ہے۔ خواب میں شکاری کتا دیکھنا عزت اور رفت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ بھیڑ بکریوں کی حفاظت پر مامور کتا نیک اور غیرت والے پڑوسی پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں کتے کی صحبت اختیار کرنا چھپ جانے پر دلالت کرتا ہے، اور اس کا واقعہ اصحاب کہف کے قصہ کی طرف منسوب ہے۔ عربی زبان میں بندر کو کرد کہتے ہیں اور ہر انسان اس سے واقف ہے۔ اس کی کنیت ابو خالد، ابو حبیب، ابو خلف آتی ہے۔ بندر ایک بدصورت جانور ہے، مگر اس کے باوجود اس میں ملاحت اور ذکاوت پائی جاتی ہے، اور اس قدر زود و فہم ہوتا ہے کہ بہت سے کام بہت جلد سیکھ لیتا ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ ملک النوبہ نے خلیفہ متوکل کے پاس 2 بندر بطور ہدیہ بھیجے تھے، جن میں سے ایک درزی کا اور دوسرا رنگ سازی کا کام جانتا تھا۔ علماء کے نزدیک بندر کا گوشت کھانا حرام ہے، اور اسی کے قائل حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد، حسن اور ابن حبیب مالکی وغیرہ ہیں۔ امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے بندر کو خواب میں دیکھنے کو ایک فریبی اور ملعون دشمن سے تعبیر کیا ہے۔ جو خواب میں بندر کو اپنا مطیع اور فرما بردار دیکھے تو علامت ہے کہ دشمن پر خواب دیکھنے والا غلبہ پائے گا۔
اگر کسی نے خواب میں بندر کے ساتھ لڑائی کی اور بندر سے خوف زدہ ہوا تو صاحب خواب بیمار ہوگا اور شفا یاب ہوگا، یا کوئی اسے ایسا جسمانی عیب لگے گا جو ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے بندر کو خواب میں دیکھا تو ایسے شخص کو دیکھا جس میں ہر قسم کے عیوب موجود ہیں۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بندروں سے لڑ رہا ہے اور بندر اس پر غالب آ گئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص کسی بیماری میں گرفتار ہوگا مگر پھر صحت یاب ہو جائے گا۔ بندر دیکھنے کی تعبیر کبھی کبھی بیمار سے بھی کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے خواب میں بندر کا گوشت کھایا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی بیماری میں گرفتار ہوگا اور کوئی بھی علاج کارگر نہ ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ بندر اس کو دانتوں سے کاٹ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا کسی سے جھگڑا ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں بندر کا گوشت کھایا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی بیماری میں گرفتار ہوگا اور کوئی بھی علاج اسے فائدہ نہ دے سکے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں بندر کو اپنے بستر پر دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی یہودی عورت سے زنا کرے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے اور اس کے ساتھ دسترخوان پر بندر بھی موجود ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی گناہ کبیرہ کی وجہ سے اس کو حاصل کوئی نعمت جاتی رہے گی، یعنی اس سے واپس لے لی جائے گی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو خواب میں بندر کو مار ڈالے تو دشمن پر فتح پائے گا، اور جو اس کا گوشت کھائے گا تو تکلیف اور عیب میں مبتلا ہوگا، اور اگر کوئی دیکھے کہ اسے بندر کا تحفہ ملا ہے تو دینے والا صاحب خواب کے ساتھ دشمنی کرے گا۔ نصارہ نے کہا ہے کہ جو خواب میں بندر کا گوشت کھائے گا وہ اپنی زندگی میں نئی نئی چیزیں پہنے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں بندر کو مارا وہ بیمار ہوگا اور پھر جلدی شفا پائے گا۔ گھر میں بندر کا آنا دیکھا تو اس گھر میں کوئی عورت جادو کرے گی، اور بندر کو اپنے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تو عورت کے ہاتھوں نقصان اٹھائے گا۔ اگر خواب میں بندر کو جپٹتا ہوا دیکھا تو سخت آفت آئے گی، اور اگر بندر کو چوری کرتے دیکھا تو مالی نقصان اٹھائے گا اور پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ بندر کا تحفہ ملنا مال حرام کی علامت ہے۔ اگر کنواری عورت خواب میں دیکھے کہ وہ بندر کے ساتھ چل پھر رہی ہے تو یہ اس کے بے حیائی کی راہ پر لگنے کی دلیل ہے، اور اگر کنواری عورت خواب میں دیکھے کہ وہ بندر سے بھاگتی ہے یا اسے بھگا دیتی ہے تو یہ اس کے شیطانی حملوں سے بچ جانے پر دلالت کرتا ہے۔ اگر شادی شدہ عورت خواب میں بندر دیکھے تو یہ ایسے مرد کی علامت ہے جو اس میں دلچسپی رکھتا ہے مگر خوف یا کسی موقع کی تلاش کی وجہ سے خاموش ہے۔ اگر بہت سارے بندر اپنے ارد گرد گھومتے موجود پائے تو یہ بد کردار اور زانی مردوں کی علامت ہے جو اس کے ارد گرد موجود ہیں۔ خواب میں بندر کا شادی شدہ عورت پر حملہ اس کی بیماری پر دلیل ہے، یا دوسری صورت میں ایسے بد کردار مرد کی نشانی ہے جو اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے۔ سفید بندر معصومیت اور پاکیزگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ خواب میں سفید بندر دیکھنا ترقی اور بہتری کی دوڑ میں تگ و دو کی علامت بھی قرار دیا جاتا ہے، جبکہ بعض معبرین خواب میں سفید بندر کو کسی بظاہر بے ضرر دکھائی دینے والے مگر دراصل بہت خطرناک دشمن سے تعبیر کرتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر کے بعض ماہرین خواب میں کالا بندر دیکھنے کو بری علامت خیال کرتے ہیں اور کالے بندر کو فساد اور افراتفری کی نشانی کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور کالے بندر کو ایسی شیطانی قوت کی علامت بتاتے ہیں جو کسی بڑی تباہی کا موجب بن سکتی ہے۔ خواب میں بندر کا بچہ دیکھنا یا پکڑنے کے حوالے سے معبرین کا خیال ہے کہ ایسا خواب صاحب خواب کی معصوم خواہشات کا آئینہ دار ہو سکتا ہے، جیسا کہ صاحب خواب کی کوئی ایسی محرومی جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں ادھورا پن محسوس کرتا ہو۔ آخر پہ آپ سے التماس ہے ہمارے وظائف کو عملیات کو اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔